सायों में लिपटा दिल। वो बारिश का दिन था। बादलों ने पूरे शहर को किसी अफसरदा कंबल की तरह ढांप रखा था। गली के एक कोने में वो लड़की जिसके कदमों में कीचड़ और आंखों में खौफ था, नंगे पांव भागती जा रही थी। इसका नाम आफिया था। उम्र बामुश्किल 18 साल, मगर चेहरे पर वक़्त की मार ने इसे अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा बड़ा कर दिया था। वो इस घर से भागी थी जहाँ हर रोज़ चीखें गूंजती थी, जहाँ इसके रिश्तेदारों के हाथों से सिर्फ ज़ख्म मिलते थे, प्यार नहीं। भूख, मार और खामोशी इसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके थे। वो भागती हुई एक खस्ता हाल इमारत के सामने रुकी, सांस फूली हुई, चेहरा भीगा हुआ, और दिल इस तरह धड़क रहा था जैसे सीने से निकल जाएगा। तभी एक सियाह कार इसके सामने आकर रुकी। कार के शीशे नीचे हुए। एक गहरी भारी आवाज़ इसके कानों में पड़ी। तुम कहाँ जा रही हो इस वक्त अकेली? वो चूम कर पीछे हटी। आंखों में खौफ था। कार से निकलने वाला शख्स लंबा, मजबूत और गैर मामूली पुरसुकून था, जैसे दुनिया की कोई परेशानी से छू न सकती हो। रेयान हैदर, न्यूयॉर्क से आया एक बिजनेसमैन। इसके लबों पर सख्ती मगर आंखों में अजीब सा सुकून था। वो यहाँ अपने आबाई मकान का सौदा करने आया था, मगर किस्मत ने इसके रास्ते में एक टूटी हुई जान रख दी। आफिया ने नजरें झुकाई। वह मुश्किल बोला, कहीं भी, बस यहाँ से दूर। इसके होंठ कँपाए। रेयान ने एक लम्हे के लिए इसे देखा, जैसे कुछ परख रहा हो, फिर आहिस्ता से बोला, बैठ जाओ। वो हिचकिचाई, मगर फिर इसके दिल के किसी कोने ने कहा, शायद ये वो साया है जिसके नीचे सुकून मिल सकता है। कार के अंदर खामोशी छा गई, सिर्फ बारिश के टपकने की आवाज़ और इन दोनों के दरमियान एक अनकही कैफियत। रेयान ने शीशे के पार इसके चेहरे को देखा, नम, थका हुआ, मगर अजब मासूम, जैसे कोई नाजुक चीज़ जो दुनिया के शोर में अपना रंग खो बैठी हो। वो कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, अब तुम मेरे साथ हो, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। आफिया के आंसू बह निकले, और शायद पहली बार इसने महसूस किया कि किसी के लहजे में तहफ़्फ़ुज़ भी हो सकता है। इसी लम्हे से सायों में लिपटा दिल की कहानी शुरू हुई। एक टूटी हुई लड़की और एक ठहरे हुए मर्द की, जिनके दरमियान उम्र का फासला तो था, मगर एहसासात की गुर्बत ने सब कुछ मिटा दिया। रेयान के घर पहुंचते ही आफिया के कदम जैसे ज़मीन पर जमे ही नहीं। वो बड़े से दरवाजे के सामने खड़ी थी, जहाँ हर चीज़ खामोश मगर कीमती थी। सफ़ेद दीवारों पर मध्यम रोशनी पड़ रही थी। और बारिश के कतरों की टक टक अब भी सुनाई दे रही थी। इसके लिए ये सब ख्वाब जैसा था। जिंदगी में पहली बार किसी ने इसे मारने की बजाय दरवाज़ा खोला था। रेयान ने इसके कंधे पर जैकेट डालते हुए नर्म लहजे में कहा, यह घर तुम्हारी हिफाजत के लिए है, किसी कैद के लिए नहीं। मगर आफिया की नज़रें अब भी फर्श पर थी, जैसे वो यकीन करने से डरती हो कि अब कोई इसे नहीं मारेगा। रेयान ने नौकरानी को बुलाया, इसके लिए कमरा तैयार करो और खाना लाओ। जब वो अंदर गई तो इसके हाथ कांप रहे थे। दिल डर के मारे कानों में धड़क रहा था। आईने में अपनी भीगी हुई हालत को देखकर रो पड़ी। बाल उलझे, चेहरा सूझा हुआ, मगर आंखों में एक अजीब सी रोशनी। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई।
وہ جھکی، مگر جب دروازہ کھولا تو ریان کھڑا تھا، ایک سفید تولیہ اور چھوٹا سا فرسٹ ایڈ باکس لیے۔ زخم پر مرہم لگا لو، بخار ہو سکتا ہے تمہیں۔ وہ جھجک کر تولیہ لینے لگی تو اس کی انگلیوں نے ریان کے ہاتھ کو چھوا اور لمحہ ٹھہر گیا۔ اس چھو جانے میں ایک عجیب سی لہر تھی، جیسے کسی نے اس کے اندر کی ٹوٹی ہوئی چٹخیاں سن لی ہوں۔ ریان نے نگاہیں پھیر لی، مگر دل کے کسی کونے میں وہ لرزش بس گئی۔ اس رات عافیہ کے لیے نیند نہیں تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس بیٹھی بارش کو دیکھتی رہی اور سوچتی رہی، آخر کیوں ایک اجنبی اس کے لیے اتنا نرم ہو گیا۔ دوسری طرف ریان اپنے کمرے میں بیٹھا، فائلوں کے بیچ میں بار بار وہ چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے سگریٹ سلگائی، مگر کش کے ساتھ ہی دل نے کہا، یہ لڑکی تمہارے سکون کی قید بننے والی ہے۔ باہر بارش تھم گئی تھی، مگر ان دونوں کے دلوں میں ایک نئے طوفان اٹھنے لگا تھا۔ رات گزر گئی، مگر ریان کی آنکھوں سے نیند غائب تھی، جیسے عافیہ کا چہرہ ہر بار اس کے ذہن کے پردے پر ابھر آتا ہو۔ وہ اگلی صبح جب ناشتے کے لیے نیچے آیا تو وہ ڈائننگ ٹیبل کے ایک کنارے چپ چاپ بیٹھی تھی، سفید دوپٹے میں لپٹی، نظریں جھکائے۔ نوکرانی نے آہستہ سے بتایا، صاحب یہ رات بھر جاگتی رہی ہیں۔ ریان نے ہلکا سا سر ہلایا، پھر نرمی سے بولا، کھا لو، یہاں کوئی تم سے کچھ نہیں کہے گا۔ مگر عافیہ نے صرف ہلکی سی سر ہلائی اور نوالا لیتے ہوئے ہاتھ لرز گیا۔ تب ریان نے پہلی بار اس کی کلائی پر نیل دیکھا، جیسے کسی نے زنجیروں سے کھینچا ہو۔ دل میں ایک انجانی آگ بھڑک اٹھی، یہ کس نے کیا؟ اس کے لہجے میں وہ سختی تھی جو ایک مخافظ کے اندر چھپی ہوتی ہے۔ عافیہ کے ہونٹ کپ کپائے، مگر لفظ نہیں نکلے۔ پھر جیسے ہار مان کر وہ بولی، چچا اور ان کی بیٹی کے کام کرتی تھی میں۔ وہ کہتے تھے بھاگنے کی کوشش کی تو مار ڈالیں گے۔ اس کی آواز روند گئی۔ ریان کا دل جیسے مٹھی میں آ گیا۔ وہ اپنے اندر کے ہر ضبط کو تھامے بولا، اب تم ان کی قید سے نہیں، میرے سائے کے نیچے ہو۔ مگر اندر ہی اندر وہ جان چکا تھا، یہ کہانی صرف ہمدردی پر نہیں ختم ہوگی۔ عافیہ کی خاموشی اس کے دل کے گرد دیواریں بنا رہی تھی۔ اور وہ دیواریں جتنی اونچی ہوتی، ریان کے دل کی کشش اتنی بڑھتی جاتی۔ اس رات وہ اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھا، فائلوں کو ایک طرف پھینک کر کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ نیو یارک کے دنوں کی بے نیند زندگی، بزنس کے شور، سب یاد آنے لگا۔ مگر آج پہلی بار اسے لگا جیسے وہ کسی اور مقصد کے لیے آیا ہو، کسی ایسی روح کو سکون دینے جسے زندگی نے رون دیا تھا۔ دوسری طرف عافیہ اپنے کمرے میں بیٹھی نرم کمبل کے نیچے سمٹی ہوئی تھی، مگر دل میں ایک عجیب سا اطمینان تھا، جیسے برسوں بعد کسی درندے کی دنیا سے نکل کر کسی فرشتے کے گھر آ پہنچی ہو۔ اس نے خود سے کہا، اگر یہ خواب ہے تو میں چاہتی ہوں یہ کبھی ختم نہ ہو۔ اگلی صبح شہر پر دھند چھائی ہوئی تھی، مگر ریان کے دل میں ایک عجیب سا اطمینان اور غصہ بیک وقت موجزن تھا۔ رات بھر وہ اپنے خیالات سے لڑتا رہا، مگر عافیہ کے زخم، اس کی لرزتی ہوئی آنکھیں اور وہ لرزتی آواز، چچا، اسے سکون نہیں لینے دے رہی تھی۔ اس نے صبح کے وقت اپنا فون اٹھایا اور اپنے آدمیوں کو ایک حکم دیا، اس لڑکی کا ماضی تلاش کرو، ہر وہ نام، ہر وہ چہرہ جو اسے رلا چکا ہے میرے سامنے ہونا چاہیے۔ دوسری طرف عافیہ کچن میں کسی بچے کی طرح چیزیں ترتیب دینے میں مصروف تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ کچھ کام کر کے اپنا بوجھ ہلکا کرے، مگر دل میں ایک انجانی بے چینی تھی۔ جب ریان کمرے میں آیا تو اس کے ہاتھوں میں کافی کے 2 مگ تھے۔ عافیہ نے نظریں جھکائی،
مگر جب اس نے مگ اس کے سامنے رکھا اور بولا اب یہ تمہارا بھی گھر ہے، بس ڈرو مت، تو وہ لمحہ جیسے تھم گیا۔ دل نے پہلی بار سکون کا سانس لیا۔ پھر کچھ دنوں بعد وہ لمحہ آیا جب ریان کو رپورٹ ملی۔ وہ سب نام، وہ سب چہرے جنہوں نے عافیہ کی زندگی کو جہنم بنایا تھا۔ اس نے وہ فائل بند کی، سگریٹ سلگائی، مگر آنکھوں میں شعلے تھے۔ کچھ لوگ ہیں جو انسان کہلانے کے لائق نہیں، اس نے آہستہ سے کہا۔ اس رات وہ دیر تک سوچتا رہا، آخر اسے کیوں اتنا دکھ ہو رہا ہے، کیوں اس لڑکی کے درد کو اپنا سمجھ رہا ہے۔ جب عافیہ کمرے سے باہر آئی تو اس نے ریان کو لائبریری میں بیٹھے پایا، کھڑکی کے پاس، آنکھوں میں سوچ کا سمندر۔ وہ آہستہ سے بولی، میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ ریان نے نظریں اٹھائیں اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں وہ نرمی تھی جو دلوں کو قید کر لیتی ہے۔ تم بوجھ نہیں ہو عافیہ، شاید میری زندگی کا سکون ہو تم۔ عافیہ چونکی، جیسے لفظوں نے اس کے اندر کوئی بند دروازہ کھول دیا ہو۔ باہر بارش پھر سے شروع ہو چکی تھی اور اس کے قطروں کی آواز کے ساتھ دونوں کے درمیان خاموشی پھیل گئی، مگر وہ خاموشی خالی نہیں تھی۔ اس میں ایک جذبہ چھپا تھا جو اب نام مانگنے لگا تھا۔ ریان کے چہرے پر وہی خاموش طوفان چھایا ہوا تھا جو کسی حد تک پہنچنے والا تھا۔ اس صبح اس نے اپنے گارڈز کو حکم دیا گاڑی تیار کریں، اور عافیہ کے ماضی کا وہ پتہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہی گھر، وہی لوگ جنہوں نے اس لڑکی کے ہر خواب کو زخم میں بدل دیا تھا۔ عافیہ نے دروازے سے اسے دیکھا، دل کانپ گیا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ریان نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ نگاہ اتنی مضبوط مگر اتنی نرم تھی کہ وہ کچھ بول ہی نہ سکی۔ وہاں جہاں تمہارا درد شروع ہوا تھا۔ عافیہ کے ہونٹ تھر تھرا اٹھے۔ مت جائیے، وہ لوگ خطرناک ہیں۔ ریان نے تلخی سے مسکرا کر کہا، خطرناک؟ میں ان کے لیے خطرہ ہوں، عافیہ تم نہیں۔ اس نے گاڑی کا دروازہ بند کیا۔ وہ لمحہ جیسے کہانی کا نیا موڑ بن گیا۔ کچھ گھنٹوں بعد ریان ایک تنگ بوسیدہ گلی میں کھڑا تھا، سامنے وہی دروازہ جس کے پیچھے ظلم چھپا تھا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا نہیں۔ ایک دھکا دیا اور دروازہ کھل گیا۔ اندر وہ مرد بیٹھے تھے جو کل تک خود کو خدا سمجھتے۔ ریان کے داخل ہوتے ہی فضا میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ عافیہ یاد ہے تمہیں؟ اس کی آواز میں ایک ایسی ٹھنڈک تھی جیسے ہر لفظ خنجر بن کے گرے۔ چچا نے ہنکارا بھرا، وہ لڑکی بھاگ گئی تھی کمینی۔ جملہ پورا ہونے سے پہلے ریان کا مکہ اس کے چہرے پر جا لگا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ اس نے بھاگنے کا نہیں، زندہ رہنے کا حق استعمال کیا تھا، اور تم جیسے لوگ صرف سانس لیتے ہو، جیتے نہیں۔ وہ سختی سے بولا۔ گارڈز نے باقی لوگوں کو پیچھے ہٹایا۔ ریان کے قدموں کے نیچے وہی خوف بچھا تھا جو کبھی عافیہ نے جھیلا تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے کسی کی روح کا بوجھ ہلکا ہو رہا ہو۔ جب وہ واپس آیا، عافیہ دروازے پر کھڑی تھی، آنکھوں میں سوال اور لرزش۔ آپ گئے تھے نا؟ اس کی آواز روند گئی۔ ریان نے صرف اتنا کہا، اب تمہارے ماضی کا کوئی سایہ باقی نہیں رہا۔ عافیہ کے آنسو بہہ نکلے، وہ رونے لگی، مگر پہلی بار وہ رونا کمزوری نہیں، شکر کا تھا۔ وہ اس کے قریب آئی اور آہستہ سے بولی، آپ کیوں اتنا کر رہے ہیں میرے لیے؟ ریان نے اس کے چہرے سے ایک آنسو صاف کیا، شاید اس لیے کہ تم نے میرے اندر کا خالی پن بھر دیا ہے عافیہ۔ وہ لمحہ اتنا خاموش اور گہرا تھا جیسے وقت رک گیا ہو۔ باہر سورج کی کرنیں بادلوں سے جھانکنے لگی، اور اس روشنی میں اس کے دل پہلی بار ایک دوسرے کو پہچاننے لگے۔ وقت گزرتا گیا، مگر ریان کے گھر کی فضا جیسے بدل گئی تھی۔
کبھی خاموش دیواریں اب کسی نرم احساس سے لبریز لگتی، اور ان میں سب سے زیادہ بدل چکی تھی عافیہ۔ اب وہ کم بولنے کے باوجود ریان کے قریب رہنے لگی تھی، اس کے لیے چائے بناتی، اس کے جانے کے بعد کمرے سمیٹتی، اور کبھی کبھی کھڑکی کے پاس کھڑی ہو کر اسے دیکھتی جب وہ فون پر کسی میٹنگ میں ہوتا۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سامان تھا۔ وہ شخص جس سے کبھی ڈرتی تھی اب وہی اس کی پناہ بن چکا تھا۔ ایک شام جب ریان اپنے اسٹڈی میں فائل دیکھ رہا تھا تو عافیہ دھیرے سے آئی، ہاتھ میں کتاب لیے۔ میں نے سوچا آپ کو پڑھ کر سناؤں۔ ریان نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر ہلکا سا مسکرا کر کرسی پیچھے کی۔ ضرور۔ وہ قریب آئی مگر آواز کپ کپ آ گئی، پھر ہمت کر کے بولی، تمہارے بغیر زندگی بے رنگ ہے۔ جملہ جیسے اس کے دل سے نکلا ہو۔ ریان نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر نظریں پھیر لی۔ اس کے لیے یہ الفاظ اب کتاب سے زیادہ حقیقت بن چکے تھے۔ مگر جب عافیہ اٹھنے لگی تو ریان کے فون پر ایک پیغام آیا۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ پیغام مختصر تھا، وہ واپس آ گیا ہے۔ ریان کے دل میں ایک پرانی گرج جاگی۔ اس نے فون بند کیا مگر چہرے پر وہی خاموش خطرہ لوٹ آیا۔ عافیہ نے گھبرا کر پوچھا، کیا ہوا؟ وہ لمحے بھر چپ رہا، پھر بولا، کچھ لوگ ماضی میں رہ کر بھی حال کو جلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اٹھا مگر جاتے جاتے اس کی نگاہ عافیہ پر ٹک گئی۔ بس وعدہ کرو اگر کچھ بھی ہو تم مجھ سے دور نہیں جاؤ گی۔ عافیہ کے لب کانپے مگر اس نے سر ہلا دیا۔ رات گہری ہوئی، باہر بادل چھائے اور وہی سایہ جس سے وہ کبھی بھاگتی تھی اب ایک نئے روپ میں واپس آنے والا تھا۔ عافیہ کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، بارش کی بوندیں شیشے پر گر رہی تھی، اور اس کے دل میں ایک ہی خیال، اگر پھر کچھ ہوا تو شاید میں اب اس کے بغیر جی نہ سکوں۔ اس رات شہر پر بجلی کڑک رہی تھی، جیسے آسمان خود کسی طوفان کا اعلان کر رہا ہو۔ ریان کی آنکھوں میں وہ سکون نہیں تھا جو عافیہ نے پچھلے دنوں میں دیکھا تھا۔ اس کا چہرہ سخت، جبڑا بھینچا ہوا اور قدم بے چین تھے۔ لاؤنج میں چلتے چلتے اس نے کھڑکی کے پردے ہٹائے۔ دور گارڈز کی گاڑیوں کی روشنیوں میں ایک سایہ دکھائی دیا اور ریان کے دل میں ایک پرانا نام گونج اٹھا، ریحان۔ وہی شخص جس نے کبھی عافیہ کو بیچنے کی کوشش کی تھی، جو اب ملک سے باہر بھاگ گیا تھا مگر اب واپس آ گیا تھا۔ عافیہ کو اس بات کا اندازہ نہ تھا، وہ اپنے کمرے میں بیٹھی دعا مانگ رہی تھی کہ شاید اب زندگی تھوڑی آسان ہو جائے۔ جب ریان اوپر گیا تو اس کے قدموں کی چاپ سن کر وہ چونکی۔ سب ٹھیک ہے نا؟ اس نے آہستگی آواز میں پوچھا۔ اس نے ہلکی سی آواز میں پوچھا۔ ریان نے بس اتنا کہا، نہیں، کوئی واپس آ گیا ہے۔ عافیہ کا رنگ اڑ گیا، لب کانپے، ریحان۔ ریان نے سر ہلایا، اس کے اندر جیسے خون مند ہو گیا۔ وہ تمہیں نہیں چھو سکتا جب تک میں زندہ ہوں۔ ریان کی آواز میں ایک عزم تھا جو پتھر کو بھی موم کر دے، مگر عافیہ کی آنکھوں میں پھر وہی پرانا خوف لوٹ آیا جو راتوں کو اس کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ ریان نے اس کے قریب آ کر کہا، میں نے تم سے وعدہ لیا تھا، یاد ہے؟ تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ اس کی آواز نرم ہوئی، میرا یقین ٹوٹنے مت دینا عافیہ۔ وہ لمحہ جیسے دونوں کے درمیان ایک نیا بندھن بن گیا۔ اگلی صبح شہر کی فضا میں تناؤ محسوس ہونے لگا۔ گارڈز کی چوکیاں بڑھا دی گئی مگر ریحان نے اپنا پہلا وار کر ہی دیا۔ ریحان کے بزنس کے ایک آدمی کو دھمکیاں میز پیغام، اسے بتاؤ اس لڑکی کو واپس کر دے،
نہیں تو خون بہے گا۔ جب ریان نے وہ پیغام پڑھا تو مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آئی، مگر آنکھوں میں خطرہ ناچ رہا تھا۔ محبت کے دشمن شاید نہیں جانتے کہ اب یہ لڑکی میری کمزوری نہیں، میری طاقت ہے۔ دوسری طرف عافیہ نے پہلی بار محسوس کیا کہ اب اس کا ڈر کسی جنگ کی شکل لے چکا ہے۔ رات جب گہری ہوئی تو وہ ریان کے اسٹڈی میں گئی، دروازہ آہستہ سے کھولا اور دھیرے سے بولی، اگر وہ آیا تو آپ اکیلے نہیں لڑیں گے، میں بھی اب ڈر سے نہیں بھاگوں گی۔ ریان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ روشنی تھی جو امید کہلاتی ہے۔ بس یہی چاہتا تھا میں، اگر تم اپنے سائے سے نکل آؤ۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور عافیہ نے پہلی بار بغیر جھجکے وہ ہاتھ تھام لیا۔ باہر کڑکتی بجلی کی روشنی میں ان کے چہروں پر عزم اور احساس ایک ساتھ چمک اٹھے۔ آج صبح شہر غیر معمولی طور پر خاموش تھا، جیسے کسی آنے والے طوفان سے پہلے فضا خود کو روک کر سانس لے رہی ہو۔ ریان اپنے گھر کے صحن میں کھڑا تھا، سیاہ لباس میں، ہاتھ میں فون اور چہرے پر وہی سرد تعصب جس کے پیچھے ایک طوفان چھپا تھا۔ اس کے آدمیوں نے اطلاع دی تھی، ریحان شہر میں ہے، وہی جہاں یہ کہانی شروع ہوئی تھی۔ عافیہ کی حالت اب بھی نازک تھی، مگر اس کے دل میں عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ جان چکی ہو کہ اب کچھ بھی ہو، ریان کے ہوتے ہوئے وہ اکیلی نہیں، وہ لاؤنج میں تھی۔ جب ریان نے باہر جاتے وقت اسے دیکھا، میں شاید دیر سے لوٹوں مگر واپس ضرور آؤں گا۔ عافیہ نے آنکھوں میں نمی لیے صرف اتنا کہا، بس وعدہ کریں آپ کچھ ہونے نہیں دیں گے۔ ریان نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، اب میں کسی کو کچھ ہونے نہیں دوں گا، نہ تمہیں نہ اس محبت کو۔ اس نے یہ کہہ کر دروازہ بند کر دیا، مگر دروازے کے پار قسمت ان دونوں کے لیے ایک اور امتحان تیار کر چکی تھی۔ دوپہر کے وقت شہر کے ایک پرانے گودام میں ریان کی گاڑی رکی۔ اندر اندھیرا، گرد اور خاموشی تھی۔ ریحان ایک کرسی پر ٹکا ہوا، لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ، کافی بدل گئی ہو، نیو یارک والے خان، ایک معمولی لڑکی کے لیے یہ سب؟ ریحان کی نظریں سرد تھیں۔ وہ معمولی نہیں، وہ روح ہے جس نے مجھے جینا سکھایا۔ ریحان ہنسا، اور میں وہ سایہ ہوں جو تمہارا غرور چھین لے گا۔ اگلے لمحے گولی چلی، مگر ریحان کے ہاتھ تیز تھے۔ ریحان کا ہتھیار دور جا گرا اور دونوں میں ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ گودام میں شور گونجا، شیشے ٹوٹے، زمین پر مٹی اڑنے لگی۔ ریحان نے چیخ کر کہا، تم اسے مجھ سے چھین نہیں سکتے۔ ریحان نے مکے سے اسے دیوار سے لگایا، وہ کبھی تمہاری تھی ہی نہیں، اور ایک زوردار دھکا دے کر ریحان کو زمین پر گرا دیا۔ کچھ لمحے بعد پولیس کی گاڑیاں آ گئی۔ ریحان گرفتار ہو چکا تھا۔ جب ریحان واپس آیا تو شام ہو چکی تھی۔ عافیہ دروازے کے سامنے کھڑی تھی، آنکھوں میں خوف، لبوں پر دعا۔ جیسے ہی اس نے ریحان کو دیکھا، آنسو بے قابو ہو گئے۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس پہنچی۔ آپ کو کچھ ہوا تو نہیں؟ ریحان نے اس کے چہرے سے آنسو صاف کیے، نہیں، بس اب سب ختم ہو گیا۔ عافیہ نے اس کے سینے پر سر رکھا، نہیں ریحان، اب کچھ ختم نہیں ہوا، اب تو میری زندگی شروع ہوئی ہے۔ وہ لمحہ، وہ خاموشی، وہ لمس، سب کچھ اس احساس میں ڈھل گیا۔ اب ان دونوں کے بیچ صرف سایہ نہیں، روشنی بھی ہے۔ رات کے وقت شہر کی فضا میں ہلکی سی ٹھنڈک کھل گئی تھی۔ آسمان پر چاند اد کھلا، جیسے خاموش گواہ بن کر زمین پر اترے جذبوں کو محسوس کر رہا ہو۔ ریحان نے اپنے بڑے سے کمرے کی بالکونی میں کھڑا تھا، ہاتھ میں کافی کا مگ، نگاہیں آسمان پر مگر دل کہیں اور۔ اندر سے عافیہ کے قدموں کی چاپ سنائی تھی۔ وہ سفید شال میں لپٹی آہستہ آہستہ آئی، جیسے چاندنی خود چل کر آ گئی ہو۔ نیند نہیں آ رہی؟ اس نے نرم لہجے میں پوچھا۔ ریحان نے مسکرا کر مگ
میز پر رکھا۔ نیند؟ اب بس سکون ڈھونڈتا ہوں جو شاید تمہارے ساتھ ہی آتا ہے۔ عافیہ کے لبوں پر ہلکی مسکراہٹ آئی۔ میں تو ہمیشہ سایوں میں رہتی ہوں ریان، آپ کو روشنی کہاں سے دوں گی؟ ریان نے قدم بڑھائے۔ دونوں کے درمیان فاصلہ چند انچ رہ گیا۔ کبھی کبھی روشنی چمک سے نہیں آتی، کسی کے ہونے سے آتی ہے۔ اس کی آواز مدھم تھی مگر اثر گہرا۔ عافیہ نے نظریں جھکا لی، دل کی دھڑکنیں جیسے بے قابو ہو رہی تھی۔ آپ نے کیوں بچایا مجھے؟ ریان نے لمحے بھر کو اسے دیکھا جیسے سوچ رہا ہو کہ اب وقت ہے سب کہنے کا۔ میں تمہیں تب سے ڈھونڈ رہا تھا جب خود کو کھو دیا تھا نیو یارک کی بھیڑ میں، بزنس کی دنیا میں۔ سب کچھ تھا مگر دل خالی تھا۔ تمہیں دیکھا تو لگا شاید میری کھوئی ہوئی دعا مل گئی۔ عافیہ نے آہستہ کہا، میں تو صرف ایک کمزور لڑکی ہوں۔ ریان نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ نہیں عافیہ، تم وہ ہمت ہو جس نے مجھے انسان بنایا۔ میں تمہیں بچانے نہیں آیا تھا، میں خود تمہارے ہاتھوں بچ گیا۔ ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، صرف ہوا کا شور اور دو دلوں کی دھڑکن۔ ریان نے جھک کر اس کے ماتھے پر ہلکا سا لمس رکھا۔ یہ میرا وعدہ ہے، اب کبھی کوئی سایہ تم پر نہیں پڑے گا۔ عافیہ کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے مگر وہ پہلی بار خوشی کے تھے۔ وہ لمحہ، وہ لمس، وہ اعتراف، جیسے قسمت نے برسوں کی تاریکی کے بعد ان دونوں کو ایک روشنی دے دی ہو۔ صبح کی ہلکی روشنی جب کھڑکی سے اندر داخل ہوئی تو عافیہ نے پہلی بار خود کو محفوظ محسوس کیا۔ وہ ریان کے گھر کی نرمی، اس کے اندر کی حفاظت اور اس کے لمس میں چھپی اپنی اپنائیت میں خود کو پھر سے جینا سیکھ رہی تھی۔ ریان ناشتے کی میز پر بیٹھا اخبار دیکھ رہا تھا جب دروازے کی گھنٹی بجی۔ ملازم دروازہ کھولنے گیا مگر واپس آ کر ہلکے اضطراب سے بولا، سر، کوئی عورت آئی ہے، کہہ رہی ہے وہ میم عافیہ کو جانتی ہے۔ ریان نے چونک کر سر اٹھایا۔ نام پوچھا تم نے؟ جی سر۔ وہ کہہ رہی تھی ان کا نام ناہید ہے۔ یہ نام سنتے ہی عافیہ کے ہاتھ کانپ گئے۔ کپ کا چمچ زمین پر گرا۔ ریان فوراً اٹھا، عافیہ، تم جانتی ہو اسے؟ عافیہ کی آنکھوں میں خوف تیرنے لگا۔ یہ وہ عورت ہے جس نے مجھے بیچ دیا تھا۔ اس کے لفظوں نے کمرے کی ہوا کو ساکت کر دیا۔ ریان کی نگاہیں بدل گئی، جیسے اندر سے ایک آندھی اٹھ گئی ہو۔ یہی وہ ہے، وہ جس کی وجہ سے تمہارے ساتھ ظلم ہوا۔ عافیہ نے آہستہ سر ہلایا۔ وہ دوبارہ کیوں آئی ہے؟ اس نے بمشکل کہا۔ کیونکہ وہ مجھ سے کچھ چاہتی ہے، کوئی پرانا راز جو میں نے چھپایا ہوا ہے۔ ریان نے گہری سانس لی۔ اب وہ راز بھی میرا ہے اور تم بھی۔ اس کے لہجے میں وہی سختی تھی جو دشمنوں کے لیے ہوا کرتی تھی۔ اس نے ملازم سے کہا، اسے اندر آنے دو، لیکن یاد رکھنا اب یہاں فیصلے میرے ہوں گے۔ دروازہ کھلا۔ ایک درمیانی عمر کی عورت اندر داخل ہوئی، چہرے پر مصنوعی نرمی مگر آنکھوں میں مکاری۔ وہ عافیہ، واہ عافیہ، تم تو کسی شہزادی بن گئی ہو۔ ریان نے کرسی سے اٹھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، بات سیدھی کرو، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ ناہید نے مسکرا کر کہا، میرے پاس ایک راز ہے جو تمہیں بھی ہلا دے گا خان صاحب۔ وہ بچی جسے عافیہ اپنی بھانجی کہتی ہے، وہ دراصل… عافیہ نے جلدی سے چیخ کر کہا، بس کچھ مت کہنا، مگر الفاظ دیر سے ہو چکے تھے۔ ریان کے چہرے پر سوال، حیرت، درد کا امتزاج تھا۔ کیا وہ تمہاری بیٹی ہے؟ عافیہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ہاں، وہ میری بیٹی ہے۔ اور اس کا باپ؟ اس نے رکتے ہوئے آہستہ کہا۔ ریحان تھا۔ کمرہ لمحے بھر میں خاموش ہو گیا، جیسے وقت رک گیا ہو۔
ریان کے اندر کچھ ٹوٹ گیا، مگر اس کی آنکھوں میں اب وہی شدت تھی۔ اس نے آہستہ کہا، میں تمہارا ماضی نہیں بدل سکتا عافیہ، مگر تمہارا مستقبل اب بھی میرا ہے۔ عافیہ سسک پڑی، آپ مجھ سے نفرت کریں گے؟ ریان اس کے آنسو پونچھے، نہیں، میں تمہیں اور تمہاری بیٹی دونوں کو اپنی امان میں رکھوں گا، کیونکہ اب یہ سایہ تم پر نہیں مجھ پر ہے۔ رات کے 10:30 بج رہے تھے، مگر کمرے میں خاموشی تھی، مگر فضا میں ایک عجیب سا بے چینی کا احساس پھیلا ہوا تھا۔ عافیہ اپنی بیٹی ہنا کو سلا رہی تھی۔ چھوٹی سی بچی کے چہرے پر معصومیت، جیسے دنیا کی کوئی برائی سے چھو نہ سکے۔ ریان باہر لان میں کھڑا فون پر اپنے آدمیوں سے بات کر رہا تھا۔ ناہید پر نظر رکھو، وہ ایک بار آئی ہے تو دوبارہ بھی آئے گی، مگر شاید قسمت ان دونوں سے ایک قدم آگے تھی۔ اچانک لان کے دروازے پر ہلکی سی آہٹ ہوئی، پھر اندھیرا چھا گیا۔ کچھ لمحوں بعد عافیہ کے کمرے میں کھڑکی کے پاس ایک سایہ حرکت کرنے لگا۔ عافیہ پلٹی تو دیکھا کھڑکی اد کھلی ہوئی تھی اور بستر پر ہنا نہیں تھی۔ ریان! اس کی چیخ نے پورے گھر کو ہلا دیا۔ ریان بھاگتا ہوا اندر آیا، مگر بستر خالی تھا، صرف ایک چھوٹا سا کاغذ۔ تم نے مجھ سے سب چھین لیا، اب تمہارا دل چھین لوں گا۔ ریان کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے سکتہ سا چھا گیا، پھر وہی پرانا چہرہ لوٹ آیا۔ وہ کبھی نیو یارک کے انڈر ورلڈ میں خان آف شیڈوز کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی برفانی چمک تھی جو دشمنوں کے لیے موت کا اعلان بن جاتی تھی۔ عافیہ، میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری بیٹی کو واپس لا کر رہوں گا، اور وہ اس بار بھی درمیان میں آیا سانس نہیں لے پائے گا۔ اس نے الماری کھولی جہاں ایک خفیہ خانے میں ایک سیاہ پستول، ایک چھوٹا سا ٹریکر اور ایک چاندنی کی لاکٹ رکھی تھی۔ لاکٹ میں عافیہ کی تصویر۔ وہ لاکٹ گلے میں ڈالتے ہوئے بولا، اب یہ جنگ دل کی نہیں سایوں کی ہے۔ اگلے 3 گھنٹے شہر کے ہر کونے میں اس کے آدمی پھیل گئے۔ ریان خود گاڑی لے کر نکل پڑا۔ عافیہ کی سسکیاں اس کے پیچھے گونجتی رہ گئی۔ ناہید اس وقت ایک خستہ حال گودام میں بیٹھی فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ ہاں بچی ہمارے پاس ہے، لیکن خان اگر پہنچ گیا تو؟ دروازہ زور سے کھلا۔ ناہید کی زبان رک گئی۔ سامنے ریان کھڑا تھا، سیاہ کوٹ میں سرد لہجہ، مگر آنکھوں میں بھڑکتی ہوئی آگ۔ میں نے کہا تھا نا ناہید، تم نے میری روشنی کو چھوا، اب تمہیں اندھیرے میں ہی دفن ہونا پڑے گا۔ ناہید کانپنے لگی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب ریحان کا حکم تھا۔ ریان نے کہا، ریحان اب میرا شکار ہے۔ اور اس لمحے اس کی ٹیم اندر داخل ہوئی۔ بچی کہاں ہے؟ ناہید نے ڈرتے ہوئے ایک طرف اشارہ کیا۔ پچھلے کمرے میں۔ ریان بھاگ کر گیا، دروازہ توڑا اور دیکھا چھوٹی سی ہنا کرسی پر بندھی ہوئی تھی، آنکھوں میں خوف۔ وہ جھک کر فوراً اسے آزاد کرنے لگا۔ پاپا آ گئے، اب کچھ نہیں ہوگا۔ وہی لمحہ، وہی جذبات، مگر پیچھے ایک ایسا سایہ ابھرا۔ ریحان کی آواز گونجی، میں نے کہا تھا نا ریان، سایوں سے روشنی نہیں جیت سکتی۔ گودام کی فضا میں بارش کی بوندیں چھت سے ٹپک رہی تھی۔ بجلی چمکی تو لمحہ بھر کے لیے دونوں چہرے واضح ہوئے۔ ایک طرف ریحان، جس کی آنکھوں میں نفرت، شکست کا خوف، دوسری طرف ریان خان، جس کے چہرے پر سکون اور غضب ایک ساتھ تھا۔ چھوٹی ہنا اب عافیہ کی گود میں تھی، وہ دیوار کے ساتھ سہمی ہوئی کھڑی تھی، اور سامنے وہ 2 مرد، جن میں سے ایک اس کا باپ تھا، دوسرا اس کا محافظ۔ ریحان نے بندوق اٹھائی۔ تم نے مجھ سے سب چھین لیا ریان۔ عافیہ، اس کی محبت، اس کی بیٹی، تمہیں لگتا ہے تم جیت گئے ہو؟ ریان آہستہ قدم بڑھاتا آ گیا۔ میں کسی کو نہیں چھینتا ریحان، میں صرف ان کا سہارا بنتا ہوں جنہیں تم جیسے لوگ توڑ دیتے ہیں۔ ریان نے غصے سے بندوق سیدھی کی۔ تو اب میں تمہیں توڑوں گا۔ گولی چلی۔ وقت ایک لمحے کے لیے رک گیا، مگر گولی کا رخ بدل گیا۔ عافیہ نے چیخ کر ریان کو دھکا دیا اور گولی خود سہ لی۔ زمین پر خون بکھر گیا۔ ہینا چیخ پڑی۔ ریان کی دنیا لمحے میں بدل گئی۔
عافیہ، وہ جھک کر اسے بازو میں اٹھاتا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر عافیہ کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ میں نے کہا تھا نا، روشنی سایوں سے جیت جاتی ہے۔ اس کے لفظ ٹوٹتے، سانس مدم ہوئی۔ ریان نے ریحان کی طرف دیکھا، وہی نظر جو موت کا فیصلہ کر دیتی ہے۔ اگلے ہی لمحے اس نے بندوق اٹھائی مگر نہیں چلائی۔ اس نے کہا، میں تمہیں زندہ چھوڑ رہا ہوں تاکہ تم اپنی ہار ہر سانس کے ساتھ جیو۔ پولیس اندر داخل ہو چکی تھی۔ ریان گرفتار ہوا۔ بارش اب تیز ہو چکی تھی۔ ریان عافیہ کے بے جان ہاتھوں کو پکڑے بیٹھا تھا۔ صبح ہونے تک وہ وہی رہا۔ اگلی صبح اس نے عافیہ کو اپنی زمین کے ایک حصے میں دفن کیا جہاں روشنی سب سے زیادہ پڑتی تھی۔ سال گزر گئے۔ وہی لاکٹ اب اپنی گردن میں، ریان وہی لاکٹ اب اپنی گردن میں نہیں بلکہ اپنی بیٹی ہنا کے گلے میں دیکھتا۔ یہ تمہاری ماں کی دعا ہے جس نے سایوں میں لپٹا دل آخر کار روشنی میں بدل دیا۔ ہنا نے آہستہ پوچھا، پاپا، کیا ماں واپس آئے گی؟ ریان نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ وہ کبھی گئی ہی نہیں تھی بیٹا، وہ اب ہماری روشنی ہے۔ ہوا میں چاندی بکھر گئی، جیسے کہانی مکمل ہو کر بھی ختم نہ ہوئی۔ بہت شکریہ آج کی سٹوری سننے کے لیے۔ یہ کمپلیٹ ناول ہے، آئی ہوپ آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ ایج ڈفرینس کے بارے میں ہے، سیکنڈ میرج کے بارے میں ہے، تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔